ऑफ पाकिस्तान कराची की प्रेस एंड पब्लिकेशन कमेटी की जानिब से आज एक तकरीब तारुफ़ का इनेकाद किया गया है और औरंगज़ेब खान ज़ेब जो रावलाकोट कश्मीर से इनका ताल्लुक़ है, उनका शेरी मजमूआ आँख किनारे आज उसकी तकरीब तारुफ़ है। और आज की इस तकरीब में अहले इल्म अफराद और ख़ुसूसन जनाब आबिद जावेद ख़ान, इफ्तिखार अहमद एडवोकेट और दीगर कई अहम अदीब और शायर तशरीफ़ फरमा हैं। कश्मीर के हवाले से औरंगज़ेब खान ज़ेब जो है उनकी और बशीर सदूज़ई, इन लोगों की बड़ी तसानीफ़ हैं और उनकी बड़ी खिदमात हैं। आइए हम आपको इस तकरीब का अहवाल सलामती न्यूज़ पर दिखाते हैं। मुलाकात है, लेकिन उनके शेरी आहंग और अशार की सदासत ने मुझे उनकी शख्सियत से ज़रूर आशना करा दिया था, जिसका मौका मुझे रौनक हयात साहब ने उनकी किताब की इशाअत के सिलसिले में इंतखाब के हवाले से फ़राहम किया। कारी उनका कलाम पढ़कर बखूबी अंदाज़ा लगा सकता है कि उनकी मुआशरे और ज़िंदगी के हकीकी पहलुओं, यास और आस की कैफियत और रोज़मर्रा के तजर्बात और मुशाहदात पर गहरी नज़र है, जिसका बखूबी अंदाज़ा उनके अशार में हमें नज़र आता है। आखिर में मैं एक बार फिर जनाब सरदार औरंगज़ेब खान साहब को और मुंतज़मीन को इतनी उम्दा तकरीब के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। रावलाकोट के सरदार शायर का दूसरा मजमूए कलाम। कश्मीर की बहादुर बेटी गज़ाला हबीब, चेयरपर्सन फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर, अमेरिका से आई तो हमें कश्मीर ले गई। नियाज़मंदान कराची के दिलबर चेयरमैन रौनक हयात, मैं खाकसार सीनियर वाइस चेयरमैन और बंदा परवर फारूक अर्शी गज़ाला साहिबा के घर वाक़ इस्लामाबाद ठहरे। बाद अज़ां रावलाकोट पहुँचे। हमारा तारुफ सरदार औरंगज़ेब खान से कराया गया। जुग जुग जियो महाराज रे, हम तेरी नगरिया में आए। सरदार साहब ने हम तीनों की बहुत खातिर मदारात की। करीब ही झील की सैर कराई। कश्ती में हम सोच रहे थे कि अगर हम डूबे तो फारूक अर्शी और रौनक हयात ना बचा सके, तो सरदार हमारे हस्दिल अजीज़ मोहब्बत फरमा जनाब औरंगज़ेब खान साहब से मुअज़्ज़ज़ शुराए किराम, मुअज़्ज़ज़ शाहिदात और मोहतरम सामईन, मैं अपनी गुफ्तगू से क़ब्ल आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के सदर अहमद शाह साहब का और चेयरमैन प्रेस एंड पब्लिकेशन कमेटी जनाब बशीर सदूज़ई साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी मोहब्बत और मेहरबानी के सबब हम यहाँ पर ये तकरीब सजा रहे हैं। इसके साथ ही मैं उन तमाम साहिबान का भी शुक्रगुज़ार हूँ जो मेरी दावत ख़ास पर यहाँ तशरीफ़ लाए। हमारे असद मलिक साहब जो नेशनल प्रेस क्लब के बहुत ही अहम अहदेदार हैं, उनके रफ़्क़ाकार यहाँ हैं। ये रिकॉर्डिंग भी उन्हीं की जानिब से हो रही है। नुमान हसन एडवोकेट साहब जो बहुत अहम एक समाजी शख्सियत भी हैं और हमारे दिल में उनका एक मोहब्बत भरा घर भी है। इसी तरह हमारे फारूक अहमद खान साहब हैं, फारूक खान साहब हैं, गज़ाला शकील साहिबा हैं। हमारी बहनें शायरात यहाँ पर सादिया हरीम साहिबा को मैंने आज सुबह ही कहा था और ये अपने मिजाज के एतबार से बहुत खरी खातून है। इसी तरह अंजुम उस्मान मेरी बहन मेरी मोहब्बत में तशरीफ़ लाई, मेरे कहने पर मेरी बात का मान रखा। मैं आप सबका फ़र्दन शुक्रिया अदा करता हूँ। अवैस अदीब भाई हमेशा मेरी खिदमत का जिक्र करते हैं। मुझे ये मौका तो नहीं मिला, मुझे मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह इनकी खिदमत के इत्लाफ़ में भी एक ऐसी ही शाम का इनेकाद करूँगा अपनी बहन शरीफा फनत के लिए। तकरीबन 10-15 मिनट तो उन्होंने मेरे बारे में गुफ्तगू फरमाई वहाँ पर। तो उनकी सदारत में नेशनल प्रेस क्लब में
بہت بڑی تقریب ہوئی، یعنی دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی غزالہ حبیب کے مجموعہ لامکاں کی اتنی بڑی تقریب۔ اس کے بعد یہ ہمیں کشمیر لے گئی، میرے ہمراہ اپنے الطاف احمد صاحب تھے اور فاروق رشید صاحب تھے، تو جب تک کہ ہم ان کے ساتھ چلتے گئے تو ہمیں سفر کے 10 تجربات نہیں ہوئے، واپسی پر ضرور ہوئے۔ تو بعد پھر ہم مظفر آباد گئے، مظفر آباد میں وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر صاحب نے پریس کلب میں ان کی کتاب کی صدارت فرمائی، اس پر ہم لوگوں نے گفتگو کی یہاں سے۔ پھر ہم باغ گئے، میں نے کہا تھا باغ میں سسرال ہے ان کی، مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن میری شاعری پر سب سے پہلے جو ایم اے کے تھیسس لکھا ہے ایک بچی نے، شگفتہ آزاد نے، وہ باغ کی جب تم میں پیلے جل گئے، تو ماشاءاللہ ان کا جو گھر ہے وہ ایک ویلی ہے سمجھ لیجیے، تو یہ زمین سے 5,500 فٹ اوپر ہے، اس کے اوپر جو آخری تہ ہے اس پر ایک گردوارہ ہے بہت پرانا، تو ہم لوگ آتے ہیں شوٹنگ وغیرہ کرنے، ڈیٹ وغیرہ لگانے، وہاں پر آتے۔ تو میں نے ان سے کہا مجھے وہاں لے چلے، کہہ لیں گے آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں، وہاں پر آکسیجن کے مسائل ہیں۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے میری آکسیجن دوسری نوعیت کی ہے، مجھے مل جائے، مجھے لے چلے آپ۔ تو صبح کو جب ایسے جو قمقمے ہیں، میں بیٹھا وہاں پر، تو سامنے جو گھروں میں پہاڑوں پر گھر آباد تھے، ان میں جو روشنیاں جل رہی تھی، ایسا لگتا تھا کہ کوئی چراغوں کا شہر آباد ہے۔ میں ساری رات سوتا نہیں تھا، کسی بہانے سے جا کر بیٹھ جاتا تھا۔ بھائی ایسا منظر میں نے زندگی میں کبھی فلموں میں نہیں دیکھا۔ ایک کشمیر میں کسی آدمی کو بھیک مانگتے نہیں دیکھا۔ اتنے لوگ پرسکون، ہم جو یہاں اتنا پرسکون کشمیر، راولہ کوٹ اس وقت ایسا لگتا ہے جیسے سمندر دن بھر بہتے بہتے تھک کے سو جاتا ہے، اسی طرح راولہ کوٹ بھی اسی طرح سو جاتا ہے۔ آپ اس کے گھر دیکھیں، ایسا لگتا ہے کہ گھر جو ہیں وہ نیند میں ڈوبے ہوئے ہیں، بالکل سو رہے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ہم نے جو وہاں کے اور دیگر مناظر دیکھے، پتہ نہیں ہمیں کہاں کہاں لے کے گئے، یہ ہم نے کہا بھائی کمال ہے، تو ایسی محبت آمیز شخصیت۔ پھر پتہ چلا کہ میں سمجھتا تھا کہ میں ہی ایک نعمان پرور آدمی ہوں، تو میں نے کہا کہ بھائی یہ تو ایسی بات ہوئی، خوب مل بیٹھیں گے دوسرے کی جو دیوانے دو۔ تو ماشاءاللہ بہت نعمان پرور شخصیت اور بہت مہمان نواز شخصیت، ایسے لوگ ہم نے کہیں بہت کم دیکھے ہوں گے، اگر کہیں بھی دیکھے ہوں گے، کتنے مسئلے۔ ایک خوبی اور بیان کر کے میں ان کی شاعری کے بارے میں تھوڑی سی بات کر کے اجازت چاہوں گا، اور وہ بات یہ ہے کہ کشمیر میں آپ کشمیر میں انٹر ہوں اور کشمیر کی آخری حدود میں چلے جائیں، تمام دکانوں، اسکولوں اور کمرشل اسٹیبلشمنٹس پر اردو میں بورڈ نظر آئیں گے آپ کو، اور کشمیری آپس میں اردو میں بات کرتے ہیں۔ صاحب ایسا منظر میں نے دیکھا، میں نے کہا یہ تو ایک منی پاکستان ہے کہ ہم اردو زبان کے نفاذ کے لیے لڑ رہے ہیں، یا بغیر اس کے اردو جو ہے نافذ ہو چکی ہے۔ بہرحال میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں دبستان کراچی کی طرف سے۔ یہاں ہماری بہت ساری ادبی تنظیمیں ہیں، سعید الادب ہے، بھوپال انٹرنیشنل فورم ہے، اور بہت سارے ادبی تنظیمیں ہیں، ہم ان کی طرف سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہماری اس تقریب میں بہت اہم شخصیات بھی ہیں، جیسے کہ یہ اردو دہلیز کے ہمارے شاعر شہاب صاحب ہیں۔ دیکھیے یہ کتنی محبتوں کے آدمی ہیں کہ انہوں نے ابھی اپنی تنظیم ان کی قائم ہوئی تھی، تو میں یہ سمجھ 1 مہینے میں 3 تقریبات کروا ڈالی۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گی، اور آپ سب بھائیوں کا، بہنوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ سب وہ لوگ ہیں جو علم اور ادب کی ترویج کے لیے، علم اور ادب کی حوصلہ افزائی کے لیے یہاں پہ موجود ہیں، اور انجمن بشیر سدوسی جو آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کی ادبی کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، اور اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جس قبیلے سے سردار اورنگزیب خان زیب کا تعلق ہے، جس قبیلے سے میرا تعلق ہے۔ اور کشمیریت کا رشتہ ہم سب کا مشترکہ رشتہ تو ہے، لیکن ہم اس قبیلے سے بھی تعلق رکھتے ہیں جس کو
سدھن بھی کہا جاتا ہے لیکن سدوزئی، بشیر سدوزئی کے نام سے. اور اس قبیلے کا تعارف مختصراً یہ ہے کہ وہ قبیلہ ہے جس نے حق اور سچ پر ڈٹے رہنے کی پاداش میں زندہ. یہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا کہ جن دنوں میں ان کی کتاب کی تقریب رونمائی ہوئی تھی میں بھی کراچی آ سکی اور مجھے یہ موقع ملا کہ ان کے توسط سے اپنے سب ان لوگوں سے ملاقات ہوئی جن کے لیے ہم سوچا کرتے ہیں. خصوصاً اویس ادیب انصاری یہاں موجود ہیں شگفتہ پرت. اور میرے خیال میں کراچی شہر کی رونقیں انہی کے دم سے ہیں. اور جب میری کتاب لامکاں کی یہاں پہ آرٹس کونسل میں تقریب رونمائی ہوئی، پریس کلب میں ہوئی، تو میں نے ان کو دعوت دی کہ جہاں جہاں بھی اس کتاب کی تقریب رونمائی ہوتی ہے آپ میرے ساتھ تشریف لے چلیے. اور انہوں نے منتخب کیا الطاف احمد صاحب کو اور فاروق ارشی صاحب کو. جب ہم ٹی وی پہ اور ریڈیو پہ بحیثیت پروڈیوسر کام کرتے تھے تو ہمیں سکھایا گیا تھا کہ آپ جہاں بھی ٹیلنٹ دیکھیں اس کو ہنٹ کریں. یہی رونق حیات صاحب نے کیا کہ جب وہ راولا کوٹ پہنچے اور انہوں نے سردار اورنگزیب خان کی شاعری کی کتاب دیکھی تو انہوں نے کہا کہ ان میں بہت اسپارک ہے، کیوں نہ ہم اس کو بڑے پیمانے پہ انٹروڈیوس کرائیں. میری اورنگزیب بھائی میرے بھائی کا درجہ رکھتے ہیں تو میں یقیناً آپ سب کو اس سے بھی انٹروڈیوس کرانا چاہوں گی کہ فرزانہ باجی وہ شخصیت ہیں جو معاشی، معاشرتی، علمی، فکری زندگی کے ہر محاذ پر سردار اورنگزیب کے شانہ بشانہ رہی ہیں. اور دو بہت خوبصورت پھول سی بیٹیاں ان کا سرمایہ حیات ہیں. وہ میرے بارے میں پوچھیں تو ٹال دینا تم، کسی بھی طور کبھی گر وہ یاد آئے تو، کسی بھی طور کبھی گر وہ یاد آئے تو ہماری آنکھ کے کچھ اشک ڈال دینا. صدائے جسم و جاں ہے اور میں ہوں، صدائے جسم و جاں ہے اور میں ہوں، زمین ہے آسماں ہے اور میں ہوں. صدائے جسم و جاں ہے اور میں ہوں، زمین ہے آسماں ہے اور میں ہوں. ادھر کارے جہاں ہے اور تو ہے، ادھر کارے جہاں ہے اور تو ہے، ادھر رد جہاں ہے اور میں ہوں. مصیبت پر رکھی ہے ایک مصیبت، مصیبت پر رکھی ہے ایک مصیبت، اذانوں پر اذاں ہے اور میں ہوں. اداسی پھیلتی جاتی ہے ہر سو، اداسی پھیلتی جاتی ہے ہر سو، دعا ہے امتحاں ہے اور میں ہوں. اور اس امید نہیں بلکہ یقین کے ساتھ کہ آنکھ کنارے سردار اورنگزیب خان زیب کی یہ کتاب تمام علمی اور ادبی حلقوں میں بھرپور پذیرائی حاصل کرے گی. طلب نہ ختم ہو جس کی، طلب نہ ختم ہو جس کی، وہ روشنی ہے کتاب. طلب نہ ختم ہو جس کی، وہ روشنی ہے کتاب. ہر اہل علم سمجھتا ہے زندگی ہے کتاب. اس کا عنوان کتاب زندگی ہے. کتاب دیتی ہے ہم کو شعور و فکر و نظر، کتاب دیتی ہے ہم کو شعور فکر و نظر، جبھی تو زینہ معراج آدمی ہے کتاب. کتاب دیتی ہے ہم کو شعور فکر و نظر، جبھی تو زینہ معراج آدمی ہے کتاب. اور ڈرامہ گوئی ہو افسانہ یا کہ شعر و سخن، ڈاکٹر صاحبہ، ڈرامہ گوئی ہو افسانہ یا کہ شعر و سخن، ہر ایک فنون لطیفہ کی چاشنی ہے کتاب. ڈرامہ گوئی ہو افسانہ یا کہ شعر و سخن، ہر ایک فنون لطیفہ کی چاشنی ہے کتاب. اور یہودی قوم ہو، یہودی قوم ہو، مسلم ہو یا کہ عیسائی، یہودی قوم ہو، مسلم ہو یا کہ عیسائی، ہر ایک قوم کو رب سے عطا ہوئی ہے کتاب. یہ ان کی سب سے بڑی صنعت اس بڑے شاعر نے ان کو عطا کی. اس کے علاوہ اس مضمون میں یہ جو محسن اعظم محسن صاحب ملی عبدالعزیز صاحب نے ان کے بارے میں لکھا ہے اس
میں نے دیکھا ہے کہ تیری ذات میں ان میں شعری توانائی موجود ہے اور مانوی رب پوری طرح قائم رہتا ہے. کلچر ڈے ہے اور پوری قوم جو ہے، خاص طور پہ ہم پورا شہر گھوم کر آئے ہیں، تو سندھ کلچر ڈے کے حوالے سے آج کا دن ہے، آج کی تقریب بھی ہے، تو ہم نے سوچا کہ اس تقریب کا جو ہے فائدہ اٹھایا جائے اور ہمارے جو بھی مہمانان اور معززین ہیں اور جنہوں نے بھی یہ تقریب رکھی ہے آج کی، تو ان کو اجر کا تحفہ پیش کیا. نیشنل پریس کلب کے صدر عبدالباسط صاحب، نائب صدر اسد ملک صاحب، شہزاد بٹ صاحب جوائنٹ سیکریٹری، تحسین کمال صاحب جنرل سیکریٹری، یہ اجرک کے تحائف لے کر آئے ہیں اپنی محبتوں کے ساتھ، اور میں انہیں زحمت دوں گا کہ اسٹیج پر آ جائیں اور اسٹیج پر موجود مہمان اعزاز، صدر گرامی اور دیگر مہمانوں کو اجرک کا تحفہ پیش کریں. جی، کیمرہ مین حسین ہیرو کے ساتھ محمد شہزاد بٹ، آرٹ کونسل آف پاکستان کراچی.